How I knew I was Muslim within the first 7 verses of the Quran. This is crazy. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बिलाशुबा हिदायत अल्लाह ताला के ख़ज़ानों में सबसे कीमती ख़ज़ाना है और कीमती चीज़ बेतलबे लोगों को नहीं दी जाती, मगर जो सच्चे दिल से तलब करता है उसको कैसे गैब से हिदायत के रास्ते की रहनुमाई मिल जाती है। इस बात का जीता जागता सबूत है आज की वीडियो। आइए देखते हैं कि सच्ची तलब वालों को कैसे गैबी तरीकों से हिदायत मिलती है। कुरान की सिर्फ 7 आयत पढ़ के मुझे कैसे पता चला कि मैं मुसलमान हूँ? ये सुनने में थोड़ा पागलपन सा लगता है, मगर चलिए आज इस बारे में मैं तफसील से बताती हूँ। मैं एक ईसाई हूँ। मैं ईसाई फैमिली में पैदा हुई और मैंने बतौर ईसाई ही अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी है। मैंने बाइबल को पढ़ने और समझने की कोशिश की और मैंने ईसाईयत में अपना ईमान मजबूत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चर्च और बाइबल को फॉलो करने की कोशिश की। मैं बचपन से चर्च में संडे क्लासेस लेती थी। मैं स्कूल की छुट्टियों में बाइबल वेकेशन कोर्सेज करती थी। मेरे पेरेंट्स भी इस मामले में मुझे बहुत सपोर्ट करते थे और मैं कोशिश करती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ईसाईयत के बारे में मालूमात हासिल करूं। हाँ, अलबत्ता हाई स्कूल तक आते आते मैं कुछ थोड़ी सी गुमराह ज़रूर हो गई थी और कुछ वक्त के लिए मैं ईसाईयत से दूर ज़रूर हो गई थी, मगर जल्द ही मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं अपने गॉड से और अपने मज़हब से दूर हो रही हूँ। तो मैंने कॉलेज में जाके दोबारा बाइबल स्टडी के कोर्सेज ज्वाइन कर लिए ताकि मैं अपने आप को मज़हब से कनेक्ट कर सकूँ। तो हुआ ये कि जब मैं कॉलेज गई तो मैंने बाइबल स्टडीज़ को अपना मेन सब्जेक्ट चूज़ किया और मैंने इसे बतौर मेन सब्जेक्ट के पढ़ने का फ़ैसला किया। मैंने रेगुलरली हर संडे को चर्च जाना भी शुरू कर दिया और इसके अलावा चर्च में हमारी यूथ की हफ्ते में 2 मीटिंग्स होती थीं। मैंने उन मीटिंग्स को ज्वाइन करना शुरू किया। मैंने बहुत सारे चर्च के यूथ ग्रुप्स को ज्वाइन कर लिया और इस तरीके से मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त ईसाईयत के लिए वक्फ कर दिया और ईसाईयत को समझने और पढ़ने में अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। मैं चर्च में पादरी के पास गई और मैंने उन्हें कहा कि मुझे कोई ऐसी बाइबल दीजिए जिसमें बाइबल की एक्चुअल आयत के साथ कुछ एक्स्ट्रा तशरीह भी हो, कुछ ज़्यादा डिटेल के साथ बयान किया गया हो, ताकि मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से ईसाईयत को समझ सकूं। इसके अलावा मैं डिफरेंट बुक स्टोर्स पे जाती और बाइबल के मुख्तलिफ वर्जन्स को डिफरेंट तशरीहात को परचेज़ करके लाती। मैं इस तरीके से बहुत ज़्यादा कोशिश करने लगी कि मैं ईसाईयत को स्टडी करूं ताकि खुदा से अपना लिंक मजबूत करूं। मैं ईसाईयत को रेगुलरली पढ़ती, बाइबल को पढ़ती, नोट्स बनाती, मुख्तलिफ पादरियों के ऑनलाइन लेक्चर्स सुनती और कोशिश करती कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा खुद को ईसाईयत से कनेक्ट कर सकूं। मगर मेरी हर कोशिश के बावजूद मैं ईसाईयत से अपना एक अच्छा और मजबूत लिंक महसूस नहीं करती थी कि मेरे और खुदा या मेरे और ईसाईयत के बीच में कोई अच्छा या मजबूत लिंक मौजूद है। फिर इसी तरह एक दिन मैं एक बुक स्टोर में गई और मैं वहाँ पर मुख्तलिफ किताबें देख रही थी, तो मेरे सामने इंग्लिश तर्जुमे वाला कुरान पाक आया। वो वहाँ एक शेल्फ पर रखा हुआ था, तो मैं वो नुस्खा परचेज करके ले आई और मैंने लाके अपने कमरे की बुक शेल्फ पर रख दिया। क्योंकि मुझे इस्लाम के बारे में इतनी नॉलेज ज़रूर थी कि मुसलमान भी उसी खुदा की इबादत करते हैं जिस खुदा की हम क्रिश्चियन इबादत करते हैं। तो मैंने वो कुरान से ये सोच के वहाँ से बाय कर लिया कि ये भी तो उसी खुदा का ही कलाम है जिस खुदा का कलाम बाइबल है, और ये सोच कर मैं कुरान पाक को ले आई। बहरहाल मैं कुरान को परचेज़ करके तो ज़रूर ले आई, मगर मैंने घर लाके उसे रख दिया और मैंने उसे पढ़ा नहीं। गालिबन वो 1 साल तक मेरे बेडरूम की एक शेल्फ में रखा रहा, मगर मैं उसे पढ़ नहीं सकी। मेरी नीयत ये थी कि मैं पहले ईसाईयत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करूं, पहले ईसाईयत के बारे में ज़्यादा अच्छी नॉलेज गेन करूं। जब मुझे ईसाईयत की पूरी डिटेल्स और पूरी जानकारी हो जाएगी, तो उसके बाद मैं कुरान को पढ़ूंगी।
میرے خیال میں جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور میری بات سن رہے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ اگر آپ اپنے مذہب پر، اپنے مذہبی ایمان پر، جسے ہندی میں آپ دھارمک وشواس کہہ لیجئے، اس پر اگر آپ کے شکوک ہیں تو آپ اس میں 100% شیور نہ ہوں تو یہ کتنا فرسٹریٹنگ ہوتا ہے، یہ کتنی تکلیف دینے والی اور ذہن کو خلفشار سے مبتلا کرنے والی چیز ہے کہ آپ جس مذہب کو فالو کرتے ہیں آپ اس پر 100% مطمئن نہیں ہیں اور آپ کے دل میں اس کے بارے میں شکوک ہیں۔ یہ نہایت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، اور میں جتنا زیادہ اسٹڈی کر رہی تھی، میں جتنا زیادہ کوشش کر رہی تھی کہ میرے یہ شکوک ختم ہوں، میرے اندر یہ جو غیر مطمئن پن ہے وہ میرے اندر سے ختم ہو، اس کے لیے میں جتنی زیادہ کوشش کر رہی تھی میرے اتنے ہی زیادہ شکوک بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ہاں، ایک بات ضرور تھی کہ میں 100% گاڈ سے دعائیں مانگتی تھی۔ میں نے کبھی جیسس سے دعا نہیں مانگی، میں ڈائریکٹ گاڈ سے دعائیں مانگتی تھی، اور میری سب سے خاص دعا تھی جو میں اکثر مانگتی تھی اور کم سے کم دن میں ایک بار تو ضرور ہی مانگتی تھی، وہ یہی تھی کہ او گاڈ، میں تیری ہی عبادت کرنا چاہتی ہوں، میں تجھے چھوڑ کر کسی اور دھرم میں نہیں جانا چاہتی۔ او گاڈ، مجھے تجھ سے ہدایت چاہیے، مجھے تیری طرف سے گائیڈنس چاہیے، تو مجھے بتا صحیح رستہ کون سا ہے۔ میں تیری ہی عبادت کرنا چاہتی ہوں اور تیرے ہی رستے کو فالو کرنا چاہتی ہوں، تو مجھے گائیڈ کر کہ صحیح رستہ کون سا ہے اور مجھے اس رستے کی طرف چلا۔ یہ الفاظ یا انہی الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ کبھی ان میں سے ایک دو جملے کم، کبھی ایک دو جملے زیادہ، مطلب انہی الفاظ سے ملتی جلتی دعا میں ہر وقت مانگتی تھی۔ یہ ایسی دعا تھی جو میں نے کہیں پڑھی نہیں تھی، نہ مجھے کسی نے سکھائی تھی، بس یہ دعا اور یہ الفاظ میرے ذہن میں خود بخود آئے اور میں انہی الفاظ سے دعا مانگتی رہی۔ اگر میں اپنی لمبی کہانی کو شارٹ کروں تو 1 سال میں نے اسی طریقے سے بائبل پر ریسرچ کرتے ہوئے گزارا، مگر مجھے اس میں بہت زیادہ پڑھنے کے بعد بھی 100% اطمینان نہیں ملا۔ الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل خالی ہاتھ تھی، مجھے بہت زیادہ معلومات ملیں، میرا گاڈ سے کنیکشن مضبوط ہوا، میری یسوع سے محبت بڑھ گئی، بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہوئیں، مگر بہت ساری چیزوں میں ڈاؤٹس بھی تھے۔ تو 1 سال بعد میں ایک دن ایسے اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر بیٹھی گاڈ سے دعا مانگ رہی تھی تو اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ مجھے خدا کا کلام اگر پڑھنا ہے تو میں قرآن کو کیوں نہیں پڑھ رہی؟ وہ تو 1 سال سے میرے پاس رکھا ہوا ہے اور میں نے اسے کبھی پڑھا ہی نہیں، مجھے وہ پڑھنا چاہیے۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے قرآن پاک اٹھایا اور اس کو پڑھنا شروع کیا۔ جو لوگ مسلمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن کا سب سے پہلا چیپٹر سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی جو 7 آیات ہیں، میں نے وہ 7 آیات پڑھیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تو بہت رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے، اور تو ہی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ہمیں اس رستے پر چلا جس رستے پر تیرے نیک لوگ چلے، یعنی جو تیری خوشی والا رستہ ہے، اور ہمیں اس رستے پر نہ چلا جس پر برے لوگ چلے جو گمراہ ہو گئے اور جن کو تو نے اپنے رستے سے ہٹا دیا، بھٹکا دیا۔ تو یہ اس سورت کی آیات کا ترجمہ ہے۔ تو میں نے جب وہ پہلی 7 آیات پڑھی تو میں ایسے بیٹھی ہوئی تھی کہ میرا دماغ جیسے دھماکے سے اڑ گیا ہو، میں حیران تھی۔ یہ ایگزیکٹلی وہی دعا تھی جو میں اتنے عرصے سے ہمیشہ مانگتی آ رہی تھی۔ میں ہمیشہ گاڈ سے یہی تو کہتی تھی کہ اللہ، میں تیری ہی عبادت کرنا چاہتی ہوں، میں تجھ سے ہی مدد مانگتی ہوں، مجھے گائیڈ کر، سیدھا رستہ کون سا ہے۔ میں یہی چیز ہمیشہ مانگتی آئی تھی، اور بالکل یہی الفاظ قرآن کھولتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے میرے سامنے تھے۔ اللہ مجھے کہہ رہا تھا کہ تم جس ہدایت کے رستے کی تلاش میں ہو وہ یہاں ہے،
وہ ادھر قرآن میں ہے، اور ان پہلی ہی 7 آیات نے مجھے بتا دیا کہ میں مسلمان ہوں۔ میں اپنے اندر سے 100% جو کچھ ہوں وہی اسلام ہے، اور جو کچھ اسلام ہے بالکل اسی طرح کا اعتقاد میرے اندر ہے۔ میں اس سورت کو پڑھ کے رونے لگی۔ میں نے کوشش کی میں اٹھوں اور واک کروں اور تھوڑا کمرے سے باہر نکلوں، تازہ ہوا میں جاؤں، مگر آپ یقین جانیے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میری ٹانگوں سے جان ہی نکل گئی ہے۔ مجھ سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ میرے اوپر اتنا روب اور ایسا غلبہ تھا ان قرآن کی آیات کا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا جسم بالکل جکڑ گیا ہے، مجھ سے ہلا نہیں جا رہا، کہ میں اچانک منہ کے بل زمین پر گر گئی۔ میں نے کبھی مسلمانوں کی نماز نہیں دیکھی تھی، کبھی کوئی ایسی ویڈیو نہیں دیکھی تھی۔ مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ مسلمان کیسے نماز پڑھتے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ سجدہ کیا ہوتا ہے، مگر بس میں چہرے کے بل زمین پر گر گئی، بالکل سجدے کی کیفیت میں، اور میں ایک ہی بات کہہ رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی، تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو گاڈ، آپ نے میری مدد کی، آپ نے مجھے سیدھا رستہ دکھایا، اور آپ نے مجھے گائیڈ کیا۔ جس سیدھے رستے کی میں آپ سے دعا کرتی تھی، آپ نے میری دعا قبول کر لی اور مجھے سیدھا رستہ دکھا دیا۔ تھینک یو گاڈ، تھینک یو ویری مچ گاڈ، بس میں یہی کہے جا رہی تھی۔ میں نے تقریباً اس کے بعد 3 مہینے قرآن کو پڑھا۔ میں قرآن کو اتنا پڑھتی تھی کہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ دن کے 6 7 گھنٹے میں قرآن کو پڑھتی تھی۔ اور 3 مہینے بعد ٹھیک رمضان سے 1-2 دن پہلے میں نے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اور یہ جو 3 مہینے میں نے قرآن پاک کو پڑھا، آپ یقین کیجئے مجھے میرے ان سارے سوالوں کے جواب ملے، مجھے ان تمام شکوک کے جواب ملے جو میرے اس سے پہلے عیسائیت میں سوال تھے، اور جو شکوک تھے گاڈ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں، دوسرے انبیاء کے بارے میں، مجھے ہر چیز کے جواب ملے۔ ان 3 مہینوں میں مجھے مکمل کلیئر ہو گیا کہ زندگی کیا ہے، گاڈ سے تعلق کیا ہے، اور میں نے یہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ مجھے ہر چیز واضح ہو گئی۔ جو جواب مجھے پچھلے اتنے سالوں سے عیسائیت میں نہیں مل رہے تھے، وہ مجھے 3 مہینوں میں قرآن میں ملے، اور بے شک میں نے اس کے بارے میں پہلے سے جو بات جانتی تھی کہ قرآن بھی اسی گاڈ کا کلام ہے جس کی طرف سے بائبل نازل کی گئی ہے، مگر قرآن اتنا کلیئر کٹ ہر چیز کو بتاتا ہے، اس بات کا مجھے قطعاً اندازہ نہیں تھا۔ دوسرا بڑا سوال جو مجھ سے پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے پیرنٹس کا اور میری فیملی کا کیا ریئیکشن تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ میں عیسائی فیملی میں پیدا ہوئی تھی اور میرے پیرنٹس کیتھولک فرقے کو فالو کرتے تھے، مگر ہمارے والدین نے ہماری تربیت ایسی کی تھی کہ انہوں نے ہمیشہ معلومات حاصل کرنے کو، نالج گین کرنے کو، سوال پوچھنے کو، چیزوں کو کھوجنے کو ہمیشہ ہمیں اس بات کی ترغیب دی، ہمیں ہمیشہ اس بات کا شوق دلایا، اور اس بات پر ہمیشہ ہمیں شاباشی دی کہ ہم چیزوں کو کھوجتے ہیں، ان کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں، اور ہم مزید سے مزید چیزیں جاننے کی اور مزید ڈیٹیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ان کی اس انکریجمنٹ کا نتیجہ تھا کہ میں جتنا بھی عیسائیت کے بارے میں کھوج کرتی تھی، جتنے سوالات پوچھتی تھی، اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کی انکریجمنٹ مجھے اپنی فیملی سے ملتی تھی۔ دوسری سب سے اہم بات یہ کہ یہاں ہمارے مغربی کلچر میں، یورپ امریکہ میں، آپ یوں کہہ لیجئے کہ پورے عیسائی کلچر میں پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ کسی بھی انسان کا خدا کے ساتھ تعلق یا جیسس کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ وہ اپنا کتنا مضبوط تعلق بنانا چاہتا ہے، تعلق کمزور بنانا چاہتا ہے، تعلق بنانا چاہتا ہے یا نہیں بنانا چاہتا، تو یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے۔ میں بہت زیادہ بائبل کو پڑھتی تھی، بہت زیادہ چرچ کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتی تھی، تو یہ میرا پرسنل مسئلہ ہے۔ میرے دوسرے بہن بھائی وہ اتنا زیادہ ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں رکھتے تھے، تو وہ ان کا پرسنل مسئلہ ہے۔
ہمارے پیرنٹس نے ہمیں کبھی اس چیز میں کسی بھی صورت میں مجبور یا ہمیں پابند نہیں کیا کہ آپ کرسچینٹی کو بہت زیادہ فالو کریں یا نہ کریں۔ تو یہ دو چیزیں ایسی تھی جو مجھے اپنے پیرنٹس کی طرف سے ہمیشہ سے ملی تھیں۔ نمبر ایک، سوال پوچھنے کی حوصلہ افزائی، اور نمبر دو، مذہب پر عمل کرنے کی چوائس۔ جہاں تک بات کریں میرے اسلام قبول کرنے کی، تو میں نے اپنے پیرنٹس کو بالکل ایسے اسٹریٹ فارورڈ نہیں بتا دیا کہ میں اسلام قبول کر رہی ہوں یا میں نے اسلام قبول کرنا ہے، نہیں، بلکہ میں نے جب پہلے دن قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو میں نے اپنے پیرنٹس کو اور اپنی فیملی کو بتایا کہ میں قرآن کو پڑھ رہی ہوں اور میں اس بارے میں نالج حاصل کر رہی ہوں۔ واقعی اس وقت میں اس کو نالج ہی حاصل کرنے کے لیے لے کر آئی تھی کہ دوسرے مذہب کے بارے میں بھی معلومات ہوں کہ دوسرا مذہب اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ صرف ایک ہلکی پھلکی جانکاری کے لیے میں قرآن پرچیز کر کے لائی تھی۔ تو جب میں نے اپنے پیرنٹس کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے، اگر تم پڑھ رہی ہو تو اچھی بات ہے، نالج حاصل کرنی چاہیے اور دوسرے مذہب کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے اس پر کوئی آبجیکشن نہیں کیا، اور دوسرا ان کو اس لیے بھی آبجیکشن نہیں تھا کہ میرے پیرنٹس کی شروع کی زندگی کے بہت سارے سال اسلامی ممالک میں گزرے ہیں۔ 1980 کی دہائی میں ان کی زندگی مسلمان ممالک میں گزری ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ یہ 9/11 کا پروپیگنڈا اور یہ مسلمانوں کے ساتھ دہشت گردی کو جوڑنا، ان سب چیزوں کے پروپیگنڈے سے پہلے وہ مسلم کنٹری میں اپنی زندگی کے کچھ سال گزار چکے ہیں، اور انہوں نے بہت قریب سے دیکھا ہے کہ اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہیں۔ تو انہیں بہت ساری چیزیں پہلے سے پتہ تھیں، اور وہ مسلمانوں کے بارے میں ایسے برے خیالات اور برے جذبات کبھی بھی نہیں رکھتے تھے جیسے کہ عموماً معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب میں نے قرآن پرچیز کیا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ قرآن بھی اسی خدا کا کلام ہے جس خدا کا کلام بائبل ہے۔ تو یہ جو باتیں مجھے پہلے سے پتہ تھیں، یہ مجھے اپنے پیرنٹس کی وجہ سے ہی پتہ تھیں۔ تو اس طریقے سے آپ کہہ لیجئے کہ میرے گھر میں ایسا سخت ماحول نہیں تھا جیسا کہ میں عموماً اسلام قبول کرنے والوں کی کہانیاں سنتی ہوں۔ تو ان میں ہوتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس کا بہت زیادہ منفی ری ایکشن رہا۔ یہ بات کرتے وقت میں رو رہی ہوں۔ میں نے اس سے پہلے 7 مرتبہ ویڈیو بنائی اور میں نے ڈیلیٹ کی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میں روئے بغیر اس واقعے کو بیان کروں، مگر میرے پیرنٹس کا اتنا اچھا رویہ تھا کہ میں جب بھی اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کرتی تو میں رو پڑتی اور میں پھر ڈیلیٹ کر دیتی۔ پھر میں نے یہ کیا کہ میں گھر سے باہر نکل آئی۔ اس وقت میں باہر ہوں اور میں باہر بیٹھ کے یہ ریکارڈ کروا رہی ہوں تاکہ میں تھوڑا اوپن ایئر میں شاید جا کے اس کو ریکارڈ کروں تو میری یہ کیفیت نہ ہو، مگر مجھے پھر رونا آ رہا ہے۔ جب میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا اور اب میں نے اپنے پیرنٹس کو بتایا تو میرے پیرنٹس نے کہا کہ ویل اینڈ گڈ۔ جب میں کلمہ شہادت پڑھنے کے لیے گئی تو میری ماں میرے ساتھ مسجد گئیں اور انہوں نے اسکارف پرچیز کیا اور اسکارف سر پہ اوڑھ کے وہ میرے ساتھ گئیں اور وہ مسجد میں میرے ساتھ موجود تھیں، اور کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد انہوں نے مجھے گلے لگا کے مبارکباد دی۔ میرے والد بھی میرے ساتھ جانا چاہتے تھے، مگر وہ اپنے کام کی مصروفیت کی وجہ سے ساتھ نہیں جا پائے، اور جب میں کلمہ شہادت پڑھ کے مسجد سے واپس آ رہی تھی تو کار میں میری ماں نے مجھے کہا کہ تم اگر اسلام کے علاوہ کسی اور دھرم کو چنتی، عیسائیت کو چھوڑ کے کسی اور مذہب میں جاتی تو میں تمہیں کبھی اتنا سپورٹ نہ کرتی۔ ہاں، اسلام کی وجہ سے میں تمہیں سپورٹ کر رہی ہوں، کیونکہ میں نے مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ وہ خدا سے کتنی محبت کرتے ہیں، وہ عیسیٰ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اس لیے مجھے خوشی ہے کہ تم نے اسلام کو چنا اور تم ایسے مذہب کی طرف گئی ہو کہ تمہارے مذہب میں اور میرے مذہب میں، یعنی میری والدہ تو کرسچن ہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے مذہب میں اور میرے مذہب میں خدا کی اور عیسیٰ کی دونوں کی عزت ہے،
اس لیے مجھے خوشی ہے اور میں تمہیں اس لیے سپورٹ کر رہی ہوں۔ اگر تم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کی طرف جاتی تو میں تمہیں کبھی سپورٹ نہ کرتی۔ جب میں اپنے پیرنٹس کی اتنی سپورٹ دیکھتی ہوں تو مجھے رونا آتا ہے۔ میں نے عموماً جتنے لوگوں کے اسلام قبول کرنے کی کہانیاں سنی ہیں تو میں دیکھتی ہوں کہ میری کہانی ان سب سے مختلف ہے۔ لوگوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، بہت مشکلیں اٹھائیں، ان کے پیرنٹس کے ریئیکشن بہت خراب تھے، لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا، پیرنٹس نے ریجیکٹ کیا، فیملیز نے ریجیکٹ کیا، اور میری اسٹوری الحمدللہ بہت سارے لوگوں سے مختلف ہے اور ایک عام روٹین سے مختلف ہے۔ تو جب میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے اچھے پیرنٹس دیے۔ میں جب اسلام قبول کرنے کے بعد پہلی دفعہ اسکارف پہن کر گھر سے باہر جا رہی تھی تو میرے والد نے مجھے کہا، مجھے بہت پراؤڈ ہے میرے بیٹے کہ تم نے اس راستے کو چنا۔ اس عمر میں لڑکیاں بوائے فرینڈ بناتی ہیں، کلب میں جاتی ہیں، شراب پیتی ہیں، ڈانس بارز میں جاتی ہیں اور کیا کچھ الٹے کام کرتی ہیں، اور تم نے خدا کے راستے کو چنا، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ تم اس طرف آئی ہو اور تم ایک اچھی انسان بن رہی ہو۔ الحمدللہ میرے پیرنٹس نے بہت زیادہ سپورٹ کیا اور ان کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ ہاں جی ناظرین، کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔